अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे दिखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ़ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल-मुख़बिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खबर देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। जो लोग औलिया कराम को नहीं मानते ना, बहुत से आज मुतजद्दिदीन हैं, सो कॉल्ड, जो ये कहते हैं साहब के औलिया कराम जो हैं उनका क्या है, उनका क्या मकाम और क्या मर्तबा है। आइए ज़रा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अंबिया नहीं लेकिन अंबिया कराम और शुहदा भी उन पर रश्क करेंगे। क्या करेंगे? रश्क करेंगे। उनके चेहरे क़यामत के दिन पुरनूर होंगे और वो नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज़ होंगे। कौन है वो? सरकार ने फरमाया वो औलिया अल्लाह है। अल्लाह के दोस्तों की ताज़ीम और तौक़ीर किया कीजिए, उनकी बेखनीमत किया कीजिए। आज नाज़रीन, एक ऐसे ही अल्लाह के वली की बारगाह में मैं और आप मिलकर इंशाअल्लाह अपनी नजराने पेश करेंगे। मैं उनका तारुफ किस तरह से करवाऊँ, मेरी ज़ुबान जो है यकीन मानिए साथ नहीं देती, क्योंकि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं नाज़रीन कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मकाम और मर्तबे से नहीं नवाजता, बल्कि उनके एहसानात होते हैं उम्मत पर। उम्मत को चाहिए कि उनके एहसानात को सर झुका कर तस्लीम करें। मैं एक ऐसी हस्ती की बात कर रहा हूँ नाज़रीन जो मेहर अली के नाम से मशहूर किए हुए, और मेहर अली ऐसे मेहर अली कि जिन्हें मैं अगर ये कहूँ कि वो सूरज की तरह चमकते रहे, दमकते रहे और अपनी किरणों से हम जैसे गुनाहगारों के क़ुलूब को रोशन करते रहे तो गलत ना होगा। एक ऐसे मेहर अली नाज़रीन, एक ऐसे रोशन आफ्ताब मौला कायनात के कि जिन्होंने अपने इल्म के ज़रिए से, अपने इरफान के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अतवार के ज़रिए से, अपनी सीरत के ज़रिए से, अपनी गुफ्तार के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से, अपने ज़ुहद व तक़वा के ज़रिए से माशरे के अंदर एक इनक़लाबी तब्दीली पैदा कर दी। मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन 19वीं सदी और 20वीं सदी की, यानी 19वीं सदी के वस्त में मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की आल से एक ऐसा सूरज तुलू होता है नाज़रीन कि जिनकी ताबनाकी से यकीनन बर्रे सगीर का चप्पा चप्पा रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता किया कि एक तो आप सादात के घराने की निस्बत लिए पैदा हुए, दूसरे आप जेलानी भी हैं, रज़्ज़ाक़ी भी हैं, क़ादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, निज़ामी भी हैं और साबरी भी हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमा की। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहद औसाफ से नवाजा, बेहद औसाफ से नवाजा। अल्लाह ताला ने आपको बाकायदा सेलेक्ट किया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की मुहाफ़िज़त के लिए। एक ऐसी हस्ती नाज़रीन जिनको मैं अगर प्योर सिलेक्शन कहूँ गुंबद खज़रा के मकीन की तो गलत ना होगा कि आप जानते हैं कि तारीख़ के पन्नों में ये बात बहुत वाज़ेह है कि कादियानियत का फितना बाकायदा कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया था और 1879 के अंदर वो लॉन्च किया गया था और एक शख्स को बाकायदा, एक मलऊन को मुंतखब किया गया था माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि वो झूठे मुद्दई नबूवत होने का दावा करे। उस सिलेक्शन का तो होना था, लेकिन एक सिलेक्शन नाज़रीन वहाँ मदीने पाक में गुंबद खज़रा के मकीन कर रहे थे। ज़रा सोचिए, बर्रे सगीर पाक व हिंद की आबादी उस वक्त करोड़ों की तादाद में थी, लेकिन एक हस्ती को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सेलेक्ट कर रहे थे जो जाकर फितना कादियानियत की कब्र के ऊपर पहली कील ऐसी ठोकेंगे कि आखिरी कील 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ठोकेगी। यानी बात यह है नाज़रीन कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब वो हस्ती हैं जो बचपन ही से इरफान की, इल्म की मनाजिर तय करते चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कमाल हाफ़ज़ा अता फरमाया था, फोटोजेनिक आपकी मेमोरी थी, कुरान हिफ्ज़ किया, मुख्तलिफ उलूम पर आपने दस्तरस हासिल की और मुख्तलिफ उलूम पर दस्तरस हासिल करने के बाद आपका इरादा यह था कि मदीने पाक में जाके बस जाएंगे, उन फ़िज़ाओं में जाके बस जाएंगे, लेकिन कुदरत का काम कुछ और था, कुदरत का इंतखाब कुछ और था। गुंबद खज़रा के मकीन ने बाकायदा आपको हुक्म देकर फरमाया कि जाओ जाकर उस फितने का कला कमा करो। और तारीख़ गवाह है इस बात पर कि हज़रत पीर मेहर अली शाह
شاہ صاحب علیہ رحمہ جب بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لاتے ہیں ناظرین، تو اس وقت قادیانیت کا فتنہ جو ہے وہ باقاعدہ عروج پانے لگا تھا، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو 1890 کے اندر اس نے مسیح موعود معاذ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 25 اگست کی تاریخ لوگوں کے ذہن میں لوگ ڈینائی کرتے ہیں نا، ڈینائی کرتے ہیں نا، لیکن 25 اگست 1900 یاد رکھیے گا، بادشاہی مسجد ہے، اس نے مناظرے کی دعوت دی تھی معاذ اللہ، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جملہ فرمایا تھا کہ ایک کام کرو، کاغذ رکھو اور قلم رکھو، تم بھی رکھو میں بھی رکھتا ہوں، تم بھی قلم کو حکم دو میں بھی حکم دیتا ہوں، جس کے حکم سے قلم چل جائے گا وہ سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، اور اگر نہ سمجھ آئے تو آؤ ایک کام کرتے ہیں، بادشاہی مسجد کے مینار پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ رہ جائے گا وہ سچا ہوگا، جو مر جائے گا وہ کاذب ہوگا۔ تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جھوٹ کے ساتھ مکمل طور پہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محافظ ختم نبوت کے طور پر کسی اور نے نہیں بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کر کے اس سرزمین پر بھیجا تھا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہیں، پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، آپ خطیب ہیں درگاہ عالیہ گولڈ شریف کے، محترم جناب شیخ عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور میرے دائیں جانب آخری شخصیت ممتاز ثناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ چاروں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے، تاجدار گولڈ شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا کمال شخصیت ہے، یعنی پیور سلیکشن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بنیادی تعارف سے آغاز کیجئے، خاندانی عظمت، اور جو ایک بات خاص طور پہ دائرہ بہت سے اولیاء کرام کی ہمیں زندگیوں میں بات ملتی ہے کہ آمد سے قبل جو ان کی آمد کی بشارتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو ایک مجذوب کا واقعہ ہے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب، بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے، اور اسی نظام قدرت کے مطابق چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس نظام قدرت کی ایک کڑی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا آفتاب اور مہتاب بن کر برِ صغیر کی حدود میں نمایاں ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے، عام طور پر چیزوں میں کچھ جامعیت نہیں ہوتی، جہاں علم اور عمل اور معرفت و عشق آخری سنگم پر کٹھا ہو رہا ہو، اس جگہ کو جب آپ 19ویں اور 20ویں صدی میں دیکھنے نکلیں گے تو نمایاں نام لکھا ہوگا سیدنا پیر مہر علی شاہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں علم بھی آپ کو آخری درجے میں ملے گا، عمل و ریاضت بھی آخری درجے میں، معرفت اور عشق بھی آپ کو آخری درجے میں اور عروج میں ملے گا، اور آپ کو علم و معرفت کی تمام روایتیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے وجود سے شعائیں بن کر دنیا میں بکھرتی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہمیشہ یاد رہے کہ بڑا مشہور قول بھی ہے، اور سب اس پر متفق ہیں کہ جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ جب اس پے کے بندے کا ظہور ہونے لگا، سب سے پہلے تو خوش بختی دیکھیں کہ خاندان گیلانیہ کو منتخب کیا گیا۔ حضور غوث پاک کا روب علمی اور روحانی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر خانوادہ حسنیہ کو دیکھا گیا تاکہ صلح و اعتدال کے بھی تمام پیمانے وہاں نظر آئیں۔ بھائی کیا اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو باقاعدہ مامور من الرسول ہونے کی سعادت دینا، یہ سارے کرینے آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب کی شخصیت میں نظر آئیں گے۔ یہ ہے اصل میں مامور من الرسول۔ مامور من الرسول وہ جھوٹا ہے جو مامور من اللہ کی معاذ اللہ مطلب بات کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں مامور من الرسول۔ تو آپ کے خاندان میں، حضور غوث پاک کے خاندان میں علم، معرفت، حق گوئی، حق پسندی، جرأت و بہادری، یہ تو ایک استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو پورا خاندان بڑا لمبا چوڑا ہے،
لیکن عبدالحق بدیس دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاہ میراں عبد القادر القمیس رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اخبار الاخیار میں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آپ تقریباً حضور غوث پاک کی 12ویں پشت میں ہیں. آپ تشریف لائے بنگال اور بر صغیر کے اندر. آپ حق گوئی میں، بے باکی میں، جرت میں اور شریعت کی پابندی میں اپنے ہم عصروں میں سب سے نمایاں تھے. اللہ. اور ان کا باقاعدہ انہوں نے کوٹ کیا ہے اور بتایا کہ یہ خانوادہ جب یہاں آیا تو یہ اثرات لے کر آیا. پھر آپ نے دیکھا یہ خانوادہ چلتے چلتے جب گولڑا شریف کی حدود میں آتا ہے تو آپ کے دادا جی باقاعدہ سید روشن دین شاہ صاحب اور سید غلام رسول صاحب یہ باقاعدہ کابل کے اندر ہونے والے علمی مناظروں میں جج کے طور پر رہتے تھے. اللہ اکبر. یعنی اس خانوادے کا ایک علمی روب، ایک روحانی روب اس طرح کا شروع سے چلتا رہا ہے. یعنی مولا کائنات کی جو علمی لیگیسی ہے وہ آپ کے خاندان میں مستقل رہی. بلکہ عبدالحق بدیس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں فائنل کی ہیں کہ غوثیت کبریٰ اور ولایت علیٰ بڑی کثرت کے ساتھ خانوادہ سادات میں رہی. اللہ. یعنی یہ حصہ ان کے ساتھ خاص ہے. پھر آپ نے دیکھ جب یہ گولڑا شریف میں آتے ہیں تو آپ کے والد صاحب کے ماموں جی سید فضل الدین شاہ صاحب کا یہاں بڑا غلغلہ تھا جناب، بڑا روب تھا اور مستجاب الدعوات مشہور تھے. پھر آپ کے والد صاحب یہاں رہے. پھر سیدنا پیر مہر شاہ صاحب، سید نظر الدین رحمۃ اللہ علیہ. پھر جب آپ کے دنیا میں آنے کے چانس بنے تو پھر آپ کو پتہ ہے قدرت کا ہمیشہ نظام ہوتا ہے. پھول اچانک نہیں آتے، خوشبو آنے سے پہلے فضائیں بھی بتانے لگ جاتی ہیں کہ خوشبو آنے والی ہے، کوئی گلاب ابھرنے والا ہے، ارد گرد کا ماحول اس کے مناسب بننے لگتا ہے. تو آپ جب اپنی والدہ باجدہ کے شکم میں تھے تو اس وقت آپ کے والد صاحب کو اور والدہ صاحبہ کو اور خاندان کو وہ خوشبو اور طہارت کے اثرات محسوس ہوتے تھے کہ واقعی ولی کامل و اکمل آنے والا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جب آپ کی باقاعدہ ولادت ہو گئی تو ولادت کے فوراً بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرزوق کبھی کبھی آتا تھا جاتا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کسی زمانے میں پکا ہی چلا جاؤں گا لیکن ابھی میری ڈیوٹی ہے. جب آپ کی ولادت ہو گئی اس نے کہا جی اس بچے کا صرف مجھے چہرہ چیک کرا دیں، میں اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو انوار رسول اور انوار الہیہ کا مرکز بنے گا. اس چہرے کو آپ نے بلایا اور لایا گیا. اس نے زیارت کی. اس نے کہا جی اسی زیارت کے لیے میں آتا جاتا تھا، اب آئندہ گولڑا شریف میں مجھے کوئی نہیں دیکھا. کام تمام. اور وہ رنگ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بچپن سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا. تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب آئیے بچپن کے واقعہ، چونکہ بچپن ہی کی بات آ گئی. کچھ بچپن ایسے ہوتے ہیں جو ما فوق العقل ہوتے ہیں. ظاہر شخصیات ما فوق العقل ہوتی ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی شخصیت چونکہ ما فوق العقل ہے، وہی بات ہے نا، یہاں عقل کا دخل نہیں ہے، یہاں تو عشق والوں کا کام ہے. تو جو آپ کی عبادتوں کا ذوق بچپن میں تھا، دوران تعلیم جو آپ کا کمال ایک حافظہ ابھر کے سامنے آیا، پھر جو واقعات کا ظہور ہوتا ہے وہ بتا رہا تھا صاحب کہ وہ واقعات بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پہ منزل تو کچھ اور، یہ کسی اور راستے کے مسافر ہیں. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج ہم جس شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں جنید صاحب، یہ شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ تصوف کیا ہے، اسلام کا جو نظام طریقت ہے، نظام اخلاق ہے، یہ کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اور صوفی کہتے کس کو ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی شخصیت وہ ہے جن کے اندر ذکر اور فکر، ظاہر اور باطن، علم اور حقیقت جمع ہے. واہ. اس کے بغیر مرد کامل بن نہیں سکتا. سبحان اللہ. جب تک کوئی اللہ کی اطاعت میں درجہ کمال پہ نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کے اوپر اسرار کائنات اور اسرار علم منکشف نہیں ہوتے. اچھا، یہ رنگ ہمیں حضرت پیر صاحب کی شخصیت میں بہت شروع سے نظر آتا ہے. اگر آپ ان کے بچپن کو دیکھیں تو بچپن سے ہی اللہ کی بندگی کا وہ رنگ نظر آتا ہے جس رنگ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو شاید کتنے مجاہدات کرنے پڑیں. ابھی آپ بچے ہیں، آپ کے بچپن کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بھی تھا تو مجھے جلوت کے بجائے خلوت میں سکون ملتا تھا.
کیونکہ یاد الہی جس طرح خلوت میں ہو سکتی ہے جلوت میں نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے بالکل. جب گھر والے سارے آرام کر رہے ہوتے تو میں دروازہ کھول کے باہر کسی ویرانے میں چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کے اپنی کیفیت میں مگن ہو جاتا اللہ. اور گھر والے تلاش کرتے آتے. اچھا اب دیکھیں ہمیں احادیث پاک سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر شیطانی خیالات کا غلبہ ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ وہ حرز ہے, یہ وہ کلا ہے, یہ وہ پناہ گاہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی شیطان کا اثر آپ پہ مؤثر نہیں رہتا. بالکل ٹھیک. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کی عمر کا تھا کہ مجھے کشف کے اندر عالم مثال کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ابلیس مجھ پہ غلبہ کرنا چاہتا ہے. اچھا. اور جب میں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو ابلیس مجھ پہ غلبہ نہیں کر سکا, میں نے اس پہ غلبہ پایا. اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام کی حقیقت ہے جنید صاحب, ہمیں ان شخصیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ شخصیات بتاتی ہیں اسلام چھلکے کا نام نہیں ہے, چھلکے کے ساتھ تاثیر کا بھی نام ہے. اگر آپ صرف آیات اور احادیث کے لفظوں تک رکیں گے, ان کی تاثیر تک نہیں پہنچیں گے, تو آپ دین کے چھلکے کو لے رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں جو بتاتی ہیں اس کے آگے پیچھے تاثیر بھی ہے, اللہ, اس تاثیر تک بھی پہنچنے کی کوشش کرو. اور پیر صاحب کی شخصیت اور ان کی ہستی جو ہے, ان کی زندگی کے ابتدائی دور ہی آپ کو اس کے نظریے اور اس کی مثالیں دے رہا ہے. کیا بات ہے. اچھا علم کے اندر آپ دیکھیں کہ پیر صاحب کا علم کے اندر کیا مقام, اللہ رب العزت نے غیر معمولی حافظہ عطا کیا. ایسا ہی ہے. اور یہ حافظہ بھی تقویٰ سے ملتا ہے. بالکل ایسا. شکوت و الا وکیع لسوء حفظی فاوصانی الا ترک المعاصی لان العلم نور من الہ و نور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ امام شافعی فرماتے ہیں جب میں نے اپنے استاد کو کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو. علم اللہ کا نور ہے, یہ گناہ گار کے برتن میں نہیں ڈالا جاتا. جو ہستیاں پیدائشی ہی نور کی ہوں تو ان کا حافظہ کیا ہوگا. کیا بات, مطلب جسے آج کی دنیا میں فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں. آپ استاد پڑھا رہے ہیں تو کتاب پڑھی جا رہی ہے قطر النداء, اور یہ نحو کی بہت مشکل کتاب ہے, نحو کے جو ہیں ایشوز ان کو ڈسکس کرنے والی کتاب ہے. اس کے کچھ صفحے جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے یا اس کتاب کا حصہ نہیں تھے. استاد نے سن رکھا تھا کہ سنا یہ بچہ مادرزاد ولی ہے, ان کا بیٹا یہ جو سبق ہے نا یہ آپ نے کل یاد کر کے آنا ہے. آپ گئے بیٹھے دیکھا تو سبق تو برا لکھا نہیں اس میں. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ رب العزت نے ان پہ وہ منکشف کیا. اگلے دن آئے تو وہ سبق لفظ بلفظ سنا دیا. اللہ. استاد نے جب سنا تو استاد نے کوشش کی اس پہ اعتراض کرے. جب استاد نے اعتراض کیا, پیر صاحب نے فرمایا حضور محترم میں پورے اعتماد سے آپ کو سنا رہا ہوں, اگر استاد بھی قبر سے آ جائے, اس کا مصنف بھی قبر سے آ جائے نا, وہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا میری اس بات پہ. اب میں اس کی ایک اور دلیل آپ کو دیتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ تصوف کا انکار کرنے والے اور صوفیاء کا انکار کرنے والے اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے اوپر علم کے اس دروازے کو بند کر کے. پیر صاحب کے کچھ شاگرد یہاں پڑھتے تھے جامعہ نعمانیہ میں, انہوں نے ان کے ساتھ کچھ لوگوں کا علمی بحث ہوئی اور انہوں نے پیر صاحب پہ اعتراض کر دیا. کچھ سوالات لکھ دیے, تمہارے پیر بڑے عارف یہ وہ, تو جا کے ذرا لیں. وہ پہنچے, جا کے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا, پیر صاحب نے جوابات بھی دیے اور ان کے لیے 12 سوالات لکھ کے دیے. جب 12 سوالات لکھ کے دیے, جنید صاحب یہ قابل غور واقعہ میں سنا رہا ہوں ناظرین کے لیے, بتائیے. تو جب سوالات لکھ کے دیے تو پیر صاحب کے ساتھ جو حلقہ بگوش بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ سوالات نہ لکھ کے دیں تو بہتر ہے. پیر صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت اگر انہوں نے جوابات دے دیے تو ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے پیر کے سوالات کا کوئی جواب دے اور ہمارے پیر کو شکست دے. آپ نے فرمایا اگر ان سوالات کے جوابات وہ دے دیں, پیر مہر علی اپنی انگلیاں کاٹ دے گا جن سے یہ سوالات لکھ رہا ہے, اور سوالات آج بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ آج بھی موجود ہیں. اللہ. الفتوحات الصمدیہ چھپی ہوئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یا کچھ نہیں ہے, ان سوالات کے جوابات تو دے دیں. آج بھی چھپے ہوئے سوالات ہیں. کیا بات. حضور والا یہ علم لدنی کا دروازہ ہے, اسے اپنے اوپر بند نہ کریں. اس امت کو, اس قوم کو, اس ملت کو اس روشنی کے دروازے سے محروم نہ کریں کنفیوز کر کے. آپ کو تو تصوف کی تا کا پتہ نہیں ہے اور کہتے ہیں صوفیاء کچھ نہیں ہوتے. لیکن خدا کا خوف کریں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غم آپ کا بہت جائز ہے اور اس پہ گفتگو کیجئے, کیونکہ آج منظم سازش کے تحت کام ہو رہا ہے. جنید صاحب گزارش یہ ہے, یہ اتنی بڑی سامراج کی سازش ہے. ایک وہ سازش تھی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور ایک یہ سازش ہے کہ اس ملت کو دین کی حقیقت سے دور کر دو. اس ملت کو صرف بادام کے چھلکے پہ روک دو, مت سے پتہ چلے کہ چھلکے کے اندر گری بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر مغز بھی ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا المیہ ہے. آپ یعنی تصوف مغز ہے بنیادی طور پر. تصوف دین کی تاثیر ہے. تصوف دین کی تاثیر ہے. جنید صاحب ایک وکیل قانون پڑھتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ بلا مثال سمجھانے کے لیے. جب قانون پڑھتا ہے, LLB کرتا ہے, LLM کرتا ہے, یہ اس نے شریعت سیکھی ہے. یا وہ عدالت میں جا کے اس قانون کو استعمال کر کے حق بھی لے لیتا ہے, یہ تصوف ہے.
جو آپ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث اس کو جب اپلائی کرتے ہیں اور زندگی میں اس کی تاثیر لے کے آتے ہیں، یہ کام آپ کو صوفیاء کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو مثال دے کر عرض کر رہا ہوں، کیا شانتی، یہی تو سبب ہے کہ علامہ اقبال نے پیر مہر علی شاہ کو خط لکھا جس وقت انہیں اسپین میں بلایا گیا، یورپ میں بلایا گیا تمام مقام پہ بات کرنے کے لیے، تو علامہ کا جملہ میں کوٹ کروں گا، وہ خط چھپا ہوا اقبالیاتی لٹریچر کا حصہ ہے، بالکل ایسا۔ علامہ نے لکھا فتوحات مکیہ کے ان مقامات کی مجھے تفصیل درکار ہے، آج بر صغیر کے اندر آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں جو اس جواب کے لیے کھٹکھٹایا جا سکے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ علامہ اقبال جس صوفی کے پاس، یعنی ابن عربی کو سمجھنے کے لیے اقبال نے جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے پاس علامہ اقبال اپنے سوال کا جواب لینے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا بات! اس عقل پہ انا للہ کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جب آپ نے بات چھیڑ دی ہے میں آگے جا کے بات کروں گا۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ آج زبان دراز اتنی ہو گئی لوگوں کی، معاذ اللہ میں دیکھ رہا تھا، کیا کہوں، مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو، اتنی زبان درازی کے لیے ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، اسے کہتے ہیں جہالت۔ اچھا جہالت بھی اس عروج اگر پہ، علم ہو جہالت بھی اس عروج زبان پہ، دراز نہیں ہو سکتا، جہالت بھی اس عروج پہ کہ پوری ہسٹری کو تبدیل کر دیا کہ جی وہ قادیانیت جو ہے وہ غالب آ گئی تھی اور پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہے معاذ اللہ مطلب رائے فلانے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ بد علمی ہے۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک کم علمی ہوتی ہے، ایک بد علمی ہوتی ہے، یہ بد علمی ہے، بالکل آپ کو پتہ ہے حقائق کا، یہ تاریخ کا حصہ ہیں اور تاریخ کو مسخ کرنا دس از اے مرڈر آف ہسٹری۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات میں نے جو ابتدا میں ایک بات کہی حضور کہ محسنین، دیکھیں امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے پیر صاحب کا، آگے جا کے میں اس موضوع پہ ذرا ڈیٹیل بات کروں گا میں کہ یہ جو مناظر کیا معاملہ کیا تھا بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ بات ابھی تصوف کی چل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں اسی کنیکٹیویٹی میں جو روحانی منازل جس طرح سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیے، خاص طور پہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں آپ شامل ہوئے، اور جو ایک مرشد کا اور مرید کا تعلق تھا، ایک محبت تھی، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ پھر اگین وہی بات کہ صرف سلاسل میں ایک دروازہ آپ پر نہیں کھلا، کئی ایک سلاسل کے دروازے آپ پہ کھلے جن کا فیضان آپ کے ذریعے سے جاری ہوا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ صبح نور نام کا ہی صبح نور نہیں ہے بلکہ ان پاکیزہ تذکروں سے یہ ہر صبح کو صبح نوری بنا رہا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرۃ الاولیاء آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ جو اولیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا زمانہ پاتا، ان کی صحبت پاتا، ان کے فیض سے مستنیر ہوتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے ذکر کی محفل سجا لیا کریں تو آپ کو ان کے فیضان صحبت کا جو ہے اللہ رب العزت نور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ دن تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ کے ایام یاد دلاؤ؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ایام سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہو، اور انعام یافتہ لوگوں کے خاص دن جو ان سے منسوب ہوتے ہیں وہ اللہ کے ایام ہیں، اور ان کی تذکیر کا، ان کے یاد دلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا یہ جو آج کی مجلس ہے، آج کی یہ جو ذکر کی محفل ہے، حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر القدس العزیز کے حوالے سے یہ اسی ذکرہم بایام اللہ کے حکم کی تعمیل۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سلسلہ ولایت اس حوالے سے میں عرض کروں، جیسا کہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ خانوادہ اہل بیت سے ہیں جناب۔ ہمارے شیخ کریم حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی دامت برکاتہم، آپ ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت میں اگر کسی پر خصوصی فضل و احسان فرماتا ہے، ازلی سعادت سے سرفراز فرماتا ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی سادات ہیں وہ پیدائشی ان کے اندر ولایت کا جوہر موجود ہے، اللہ جو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے واسطے سے ان کے اندر وہ منتقل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب انہیں اپنی اس ازلی سعادت کا شعور نصیب ہو جائے تو یہی شعور ان کی ولایت، کیا کہنے، یہی شعور ان کی ولایت ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ اس سعادت کی سعادت تو نصیب ہو گئی، بات یہ اس کا شعور نصیب شعور نصیب ہو جائے تو ولایت ہے، واہ واہ واہ، سبحان شعور ہی ولایت ہے۔
تو آپ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں تو وہ خاندانی جوہر ولایت کا، پھر دنیا چونکہ دارالاسباب ہے تو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب، اور پھر یہ بھی طریقت کا راستہ بھی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ آپ کی پہلی بیعت سلسلہ عالیہ قادریہ جو آپ کا خاندانی سلسلہ ہے وہ آپ کے والد گرامی حضرت پیر سید نظر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جان حضرت پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے دست حق پرست پر خاندان قادریہ کے اندر آپ نے بیعت، پہلی بیعت آپ کی وہ وہاں سے ہے. پھر جب آپ دوران تعلیم انگا جاتے ہیں تو وہاں مولانا حافظ سلطان محمود صاحب وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں سیال شریف. بالکل. تو وہاں پر جب حضرت شمس العارفین کی نگاہ آپ پر پڑتی ہے اور آپ کی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے تو پھر یہ دو طرفہ ایک نظام چلتا ہے، اور ان کی نظر عنایت آپ پر سب سے زیادہ اور آپ کی محبت کی نظر ان کے اوپر سب سے زیادہ، اور پھر وہاں پر آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کا فیض جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر یہ محبت کا حضرت یہ عالم ہے کہ شیخ کی نظر عنایت یہ ہے کہ ان کے کہا جاتا ہے کہ آخری خلیفہ جو ہیں وہ آپ ہی. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ سیال شریف میں ان کی نظر محبت وہ آپ کے اوپر رہتی اللہ، اور آپ جس طرح ایک درگاہی معاملات ہوتے ہیں اس کے کچھ تکلفات بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے دائرہ کار ہوتا ہے، ان سے انہوں نے آپ کو ممتاز کیا ہوا تھا کہ آپ کو سیال شریف میں ان چیزوں کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا جو ویسے ارادت کے حلقے سب کے لیے تھا. انہوں نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ اور ہر معاملے میں، یعنی وہاں پر تھا کہ شیخ کی اتباع میں وہ بال نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے وہ جو باقی خلفاء تھے وہ بھی اپنے بال کم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کی زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، پیچ و خم جو ہے بڑے حسین ہیں. تو یہ نہیں اس قسم کے. اور سیال شریف میں بیعت کرنے کا حکم دیا کہ اس خطے کے اندر اس دھرتی کے اوپر صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیعت کر سکیں. اچھا، بچپن سے ناز، مطلب ہر میں ناز، تعلیم کے لیے گئے تو ناز، سلسلے سے جڑے تو ناز ہی میں رہے پیر مہدی شاہ صاحب. وہ محبوبیت کی شان ہے، محبوبیت کی شان ہے. اور پھر آپ نے بھی اپنے شیخ کے ساتھ محبت، یعنی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ صابریہ کی خلافت کی ساری امانت آپ کو دے رہے ہیں مکہ میں، اور آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ فوراً نہیں لی، آپ نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا جو چہرہ ہم نے سیال شریف شمس سیال کا دیکھا ہے اس کے بعد اب کسی کی ضرورت ہی نہیں. آپ خود اندازہ لگائیں. اور حضرت بندہ نواز گیس و دراز سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ماتھے کا جھومر ہیں. آپ اپنی تفسیر ہے عربی میں الملتقط، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو اہل طریقت ہیں ما ظفرنا الا بالتوجہ الی المرشد. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل طریقت نے جو کچھ پایا ہے اپنے شیخ کے چہرے کی زیارت سے پایا. اللہ اکبر. تو یہ آپ وہ چہرے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس امانت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ جو ہے وہ آپ کے ذریعے فروغ. اچھا، جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر ہے آگے جا کے لینا تھا، جس کے لیے ظاہر ہے آپ کے وجود کو، مبارک وجود کو تیار کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ایک تو سلاسل سے ظاہر ہے مطلب آپ کا تعلق جڑنا، پھر اولیاء کرام سے آپ کی نسبت بہت تھی، پھر آپ کی نسبت اویسی. ہاں وہ بھی بتائیے ذرا. نسبت اویسی جو ہے وہ آپ کی کامل ہے. نسبت اویسی کا جیسے حضرت اویس کرنی خیر التابعین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست فیض عطا ہوا، ظاہری طور پر ملاقات نہیں ہے، تو اس نسبت رکھنے والے اولیاء کو اویسی اولیاء کہا جاتا ہے. تو حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ کو حضرت جناب غوث اعظم شہنشاہ بغداد سے اور جناب حیدر کرار حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا سے وہ ویسی نسبت براہ راست فیض کی، اور اس کا آپ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اور اپنے ایک کلام کے اندر جو آپ کا مشہور پنجابی کلام ہے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے جو تنزی عین تشبیح جمع حق مشہود ہے، کہ یہ ایک ٹرم ہے اولیاء کی. مقام تنزیح بھی اللہ کا ہے، مقام تشبیح بھی. آپ فرماتے ہیں مقام تنزیح اور مقام تشبیح جب آپس میں ملیں تو وہی حق ہے. اللہ. اب اس مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہے جو تنزیح
عین تشبیح جمع حق مشہود ہے، کرم کیتا غوث اعظم اپنے سردیاں والی. یہ جو مقام ہمیں نصیب ہوا ہے حضرت غوث. اچھا حضور غوث العظم سے آپ کا جو سلسلہ کتنے واسطوں سے جا کے ملتا ہے؟ 25 واسطوں سے. یہ 25 اگست جو ہے یہ بھی اس نسبت سے ہے، یہ بھی اس نسبت سے ہے کہ والد گرامی کی طرف سے 25 واسطوں سے. 25 واسطوں. اور والدہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ جو آپ کا سلسلہ نسب تو والد سے چلتا ہے تو 25. اور پھر حضرت جناب حیدر کرار آپ سے بھی براہ راست فیض ہے. اور اسی کلام کے آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر ہے ساری علی دی، مہر ہے، اپنے نام کی طرف بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ آپ کا نام مہر علی ہے. تو مہر علی کا معنی ہے علی کی محبت، مہر بمعنی محبت. تو یہ مہر علی نام بھی ہے، ٹھیک ہے، ولایت کا ایک منفرد پیغام بھی ہے اور مقام بھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں مہر ہے ساری علی دی، شک نہ ریا ایک ذرا تائیوں او پئیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹان. بالکل ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں اور آپ نے آج ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہ جو تاریخی طور پہ چیزوں کو یا یوں کہیے کہ تاریخی واقعات کو، اتنا بڑا واقعہ ہے یہ، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، یعنی ہماری یہ ہماری روح ہے، ہماری بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے. اس واقعے کو اتنا خلط ملط کر کے پیش کرنا اور جس انداز سے پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کردار ادا کیا اس کو مشق کرنا، یہ کسی طور سے گوارا نہیں. آج اس کی کلیئرٹی آپ کو انشاءاللہ دلوائیں گے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سید پیر محل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم اس وقت ناظرین اپنے ہدایے پیش کر رہے ہیں. اور آئیے ذرا آپ تھوڑا سا علمی مقام پہ بات کرتے ہیں. علمی مقام کے بارے میں بتائیے، تصانیف کے بارے میں بتائیے، جو درس و تدریس آپ کیا کرتے تھے اور جو مدرسے کا قیام کیا، بتائیے ذرا. سیدنا پیر محل علی شاہ صاحب سے فیوزات و برکات کے جو زوردار چشمے پھوٹے، اس میں ایک رنگ یہ بھی تھا کہ آپ کی تصانیف کی طرف بھی بڑی گہری توجہ رہی. پیر صاحب کے ہاں جنید صاحب تحقیق کا بڑا غلبہ ہے، اور بات کو حق کے ساتھ کرنا اور کمال پر کرنا یہ پیر صاحب پر ختم ہے. آپ کے زمانے میں فتنے تو بڑے ہوئے، ان پر بات ہوگی. تحقیق الحق فی کلمت الحق کے نام سے آپ نے کتاب لکھی. وحدت الوجود کی کچھ صوفیانہ تعبیرات ایسی رواج پا رہی تھیں جس کے اندر غلو کے پہلو کی وجہ سے اور مستی اور بے خودی کے پہلو کی وجہ سے اعتراضات اٹھ رہے تھے. بجائے اس کے کہ ان معاملات کا کوئی اور جواب دیتا تو پیر صاحب نے اس پر ایک کتاب لکھی. کلمت الحق کے نام پر سید عبد الرحمن لکھنوی نام کے بزرگ کتاب لگے دے حالت جذب میں. اس کا پیر صاحب نے محمل اور اس کا مصداق متعین کر کے اس تعبیر کو واضح بھی کیا اور ان کا بچاؤ بھی کیا. تو پیر صاحب کے اندر ایک اعتدال و توازن کی وہ روش ہے کہ نہ وہ تقلید محض پر کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ اعلیٰ تحقیق کے خلاف ہیں. ہمیشہ اعتدال و توازن میں رہ کر صلح کی طرف میل کرتے ہیں. اور آپ کے زمانے میں ذرا جو افراط و تفرید کی وجہ سے ماحول میں تھوڑی سی کدورت آ گئی تھی، آپ اس کدورت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور حل بھی کرتے ہیں. ٹھیک. آپ کے علم میں ہے کہ وہ بات تو بعد میں ہوگی، جو فتنہ قادیانیت تھا اس پر پیر صاحب نے باقاعدہ جو بڑی کتاب لکھی وہ ہے سیف چشتیہ. جی جی. اس میں 3 بحثیں جنید سے بہت خوبصورت ہیں جو اس پورے پس منظر میں سمجھنی چاہیے. قادیانی کے جب یہ واقعات سامنے آ رہے تھے، آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھا یہ کلمہ طیبہ کا کیا معنی ہے. دوسرا پوچھا معجزہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک. چوتھا اس سے پوچھا کہ تجلیات کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. چلو آپ یہ جو گمان کرتے ہیں کہ آپ فنا فی الرسول ہو گئے ہیں اور فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے شاید مجھے گنجائش ملتی ہے، تو آپ نے تجلیات کی 4 قسمیں کی. وہ پوچھا کہ ان میں سے بھی کوئی حاصل ہے، تو لامحالہ وہ تو پھر ان میں سے کسی میدان کا بندہ ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں سے ٹیکنیکلی پروموٹ کیا جا رہا تھا.
تو اس کو بڑی متانت کے ساتھ کمال سنجیدگی کے ساتھ پیر صاحب نے اس کا چہرہ بے نقاب کیا. اس کی تفصیلات تو آپ بعد میں دیکھیں گے. اچھا آپ کے زمانے طالب علمی میں بھی آپ کا تبحر بہت زیادہ تھا. آپ کہتے ہیں کہ جہاز میں سفر کرتے ہوئے کہیں بحث چل پڑی, درود مستغاث شریف میں یا رسول اللہ کے لفظ آتے ہیں. تو جب یہ پہنچے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور رحمت اللہ کرانوی کے شاگرد نے بتایا کہ ایک بندہ یا رسول اللہ کے جواز کا قائل ہے, بحث و مباحثے میں جو آپ نے دلیل پیش کی تو آپ نے کہا کہ یہ جو قبر میں سوال ہوتا ہے ماذا تقول فی حق حاضر رجل, یہ حاضر کا کیا معنی ہے؟ تو یہ جب سوالات میں حاضر کا لفظ بتاتا ہے تو جب کتنے لوگ دنیا میں جا رہے ہیں, جب حضور کی موجودگی ہر جگہ ثابت ہو رہی ہے تو یا رسول اللہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے. رحمت اللہ کرانوی جیسے متبحر عالم نے کہا کہ اس حدیث کے اس معنی پر ہمارا دھیان نہیں کیا. اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ بڑا ظاہر چونکہ پیر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ بہت, یہ تو سمجھ لیجئے کہ جو سوالات ہو رہے ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو اس وقت میں ہو ہی نہیں سکتی. قطع کلام کی میں معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب ظاہر ہے آپ کی عبادتوں پہ بات کروں تو ایک طویل چیپٹر ہے, حب اہل بیت پہ بات کروں طویل چیپٹر ہے, حب صحابہ پہ بات کروں, حب اولیاء پہ بات کروں. آپ کی ثواب دید ہے, آپ بتائیے کہ حب اہل بیت اور حب صحابہ سے کس حد تک وہ سرشار تھے؟ جی جنید صاحب, جس طرح آپ نے کچھ سرخیاں بتا دی ہیں, ظاہر ہے کہ پیر صاحب کی شخصیت ایک سمندر ہے. آپ جس حصے پہ بھی ہاتھ لگائیں وہ بحر نا پیدا کنار پہلو آپ کے سامنے آتا ہے. اگر آپ کے مجاہدات کو ہی دیکھیں, آپ کے علم کی عظمت کو دیکھیں, آپ کے زہد و تقویٰ کو دیکھیں, اور جو اکابر کے ساتھ امت کا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان کرنے کے انداز کو دیکھیں, سب کچھ بے مثل ہے اور ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. دیکھیں طالب علمی کے زمانے سے آپ کے مجاہدات کا یہ عالم تھا کہ عشاء کے بعد آپ مراقبے میں بیٹھتے اور اسی میں تہجد اور سحر کا وقت ہو جاتا. اور آپ کی حیات پاک کے تذکروں میں ہمیں ملتا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں جب آپ کمبل لے کے بیٹھتے تو جب صبح اٹھتے مراقبہ ختم کرتے تو کمبل کے اوپر برف جمی ہوتی. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر فنائیت کا اور محویت کا اور محویت کاملہ کا اور ذات خداوند کی یاد کے اندر ارتکاز کا یہ عالم تھا جس کی مثال نہیں رہتی. یہی سبب ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں جو علمی پہلو نظر آتا ہے یا اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے, امت کی اصلاح کا, اس میں ایک تاثیر ہے. وہ تاثیر یہیں سے جنم لیتی ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ کی تصانیف کا بھی, تو آپ کی اگر ساری تصانیف کو اٹھا کے دیکھیں اس کا مقصد ایک ہی ہے, اس امت کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق بہتر ہو, اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق پختہ ہو, صحابہ کرام کے ساتھ اور اولیاء کرام کے ساتھ تعلق پختہ ہو اور درست ہو. اب دیکھیں نا, جب فتنہ قادیانیت پیدا ہوا, میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. جو سوالات آپ نے کیا تھا, آپ نے مرزا کو لکھا کہ سارے سوالات چھوڑ دیں, بس مجھے یہ بتا دیں حقیقت معجزہ کیا ہے. اس سوالات کے کرنے کے بعد قادیانیت کے پاس دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ کہیں ہمیں سوال کا نہیں پتہ, یا یہ کہ قادیانیت غلط ہے. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ معجزے کی اس حیثیت کے قائل نہیں ہے جو معجزہ ہوتا ہے. وہ تو ماہیت شے بدلنے کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو خواب میں معراج کی بات کرتے ہیں, وہ تو علمی طور پہ بدلنے کی بات کرتے ہیں, جبکہ حقیقت معجزہ شے کو, حقیقت شے کو بدل دینے کا نام ہے. یہ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ سمندر اللہ چاہے تو دریا پانی بن جائے اور چاہے تو سمندر پتھر جو ہے وہ پانی ہو, چاہے تو پانی پتھر ہو. ادھر بھی عصاکل بحر, ادھر بھی عصاکل حجر, دونوں آپشن موجود ہیں. معجزہ یہاں سے جنم لیتا ہے. بھئی آپ تو اس طرف آ ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو کو ہم جاہل ہمیں پتہ نہیں, یا کو ہمارا راستہ غلط ہے. بالکل ٹھیک. یعنی پیر صاحب نے دروازے بند کر دیے. اللہ کچھ, بس آپ نے ایک کام کرنا ہے. پیر صاحب نے جو رد کیا ہے اس کی طرف غیر جانبدار ہو کے اس کو پڑھیں. واہ, غیر متعصب ذہن کے ساتھ پڑھیں, سوال نہیں پیدا ہوتا, آپ کے سامنے حقیقت کھل نہ جائے. یعنی یہ حب رسول, حب اہل بیت ہی کا فیضان, حب صحابہ ہی کا فیضان تھا اور حب اولیاء کا فیضان تھا. فیضان بھی تھا, کی شخصیت میں مجسم تھا. جنید صاحب فیضان بھی تھا اور پیر صاحب کی ساری کاوشوں کا ہدف بھی تھا کہ حب اہل بیت پیدا ہو, حب صحابہ پیدا ہو, حب رسول پیدا ہو, اور وہ ایسی پیدا ہو, وہ ایسی مستحکم ہو, ہزاروں فتنے بھی ختم نبوت کے خلاف کھڑے ہوں. تو یہ آپ کی حب اہل بیت کا تعلق اور حب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق کمزور نہ اور ٹوٹے نہ. یہ پیر صاحب کا کمال ہے. مختصر عرض کرتا ہوں کہ اولیاء کے والے سے آپ کی کیا خدمات ہیں. دیوان صاحب ہندوستان کے دورے پہ آئے تو پختونوں کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کسی مولوی کے ساتھ ان کی تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی. جب پیر صاحب کو پتہ چلا آپ وہاں پہنچے
فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ایسے ایسے کام کرتے ہیں سارے کفر ہیں، تو یہ ان میں کلمہ پڑھنا چاہیے، کفر چھوڑنا چاہیے۔ اب پیر صاحب نے ایک سوال کیا، فرمایا دیکھیں جناب، ایمان کہتے ہیں تصدیق اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کو، تصدیق کی 5 قسمیں ہیں، 4 مردود ہیں، 1 مقبول ہے۔ ٹھیک، مجھے بتائیں وہ کون سی 5ویں قسم ہے جو مقبول ہے؟ آپ نے ہے، ہمیں نہیں، ہمیں آپ نے کافر کہا۔ اوئے ہوئے اوئے، اس نے کہا حضرت یہ سبق تو میں نے نہیں پڑھا ہوا، آپ بتائیں۔ آپ نے شروع کی گفتگو، آپ نے گفتگو شروع کی، چاش سے شروع ہوئے ظہر تک، فرمایا یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا آج مجھے ایمان کا پتہ چلا۔ پیر صاحب نے فرمایا خاک پتہ چلا؟ میں نے تو معتزلہ کا مذہب بیان کیا ہے۔ اگلے دن پھر گفتگو ہوئی، آج پتہ چلا، فرمایا یہ تو قدریہ کا مذہب ہے۔ تیسرے دن یہ مرجیہ کا مذہب ہے۔ جب 4-5 دن گزرے، اس نے کہا حضرت میرا تو ایمان ہی گم ہو گیا، بتائیں ایمان کہتے کس کو ہے؟ کیا پیر صاحب نے جب بتایا، اس نے کہا حضرت مجھے بیعت کریں۔ وہی ملا قدرو جو تھا وہ قدرت اللہ کے نام سے آپ کا خلیفہ اور آپ کا مرید ہوا۔ کیا بات! اچھا چونکہ وہی ظاہر وقت سمٹا ہوا، اب آئیے ذرا حضور میں لے چلیں وہ جو واقعہ ہے بنیادی طور پہ تاریخ کے اندر کہ پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ انتخاب فتنہ قادیانیت کے رد کے حوالے سے، اور ظاہر ہے بر صغیر میں جو بھی مکہ پاک سے مطلب آپ کی مدینہ پاک سے آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کو بھیجا جاتا ہے باقاعدہ، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کو جس طرح سے آپ نے ایکسپوز کیا ہے وہ ظاہر تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ جی علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تاج ستیزہ کار رہا ہے، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ لیکن یہ اس سمیت 3 واقعے میری نظر میں ہیں کہ جہاں پر باطل جو ہے وہ حق کے روپ میں آیا، تو اس میں دیکھیں حضرت مولا علی کے مقابلے میں خارجی آئے، قرآن اٹھا کے آئے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا لے کر آئے؟ انہوں نے جی قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا آنا قرآن الناطق، فرمایا یہ خاموش قرآن لے کے آ رہے ہیں، میں بولتا ہوا قرآن سامنے۔ کربلا کے میدان میں دیکھیں کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہاں بھی مرزا قادیانی جو ہے وہ اسلام کے روپ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اوٹ میں آ رہا ہے، اس کے رسول کا دعویٰ کر کے آ رہا ہے۔ تو اس صورت میں باطل کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت منتخب فرمائے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر بھیجیں، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 اگست کا دن وہ باطل کی شکست، قادیانیت کے فرار کا دن قرار پایا۔ آپ میرے عالم سن 1900 میں یہی لاہور ہے، یہی بادشاہی مسجد میں آپ تشریف لاتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام اہل ایمان کا مجمع ہے، سب آپ کو اپنا قائد مقرر فرماتے ہیں، اور آپ یہاں 3 دن بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی نہیں آیا۔ آج کوئی شخص کہے کہ جی وہ پیر صاحب کی تو کتابیں آج موجود ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، وہ سوال تو متعین ہے نا جی، اگر وہ نہیں جواب دے سکے، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو آج جو انہیں حق پہ سمجھتا ہے وہ جواب دے دے، وہ ان سوالوں کا جواب دے دے۔ تو آپ جو ہیں 25 اگست کے اس واقعے کو اس زمانہ کا جو میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا، سب نے بیان کیا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھ گیا ہے کہ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو برف کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے اور جو کچھ بھی ہوتا، میں ضرور لاہور آتا۔ اس کا مطلب ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں لاہور نہیں آیا۔ تو حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی مدد ذلہ العالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 25 اگست کا جو واقعہ ہے وہ ولایت کی کرامت نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان کا مظہر بن کے میرے علی تشریف لائے، کیونکہ نبوت کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو بچایا جا رہا ہے۔ تو آپ 25 اگست کا جو وہ واقعہ ہے اس کو تاریخی سطح پہ جب آپ دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو اس میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ تھا وفات مسیح اور حیات مسیح کا، اور وہ اس سے فرار کر کے کہتا ہے کہ تفسیر پہ مقابلہ کر، تو اب تفسیر پہ مقابلہ کرنے سے بندہ مفسر کہلا سکتا ہے، نبی تو نہیں کہلا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا اساسی عقیدہ ہے، اسی پر اللہ رب العزت ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اور مرزا قادیانی نے کہا کہ میں فنا فی الرسول کے مرتبے پہ پہنچ کے میں معاذ اللہ نبوت پہ پہنچا ہوں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ قدس سر العزیز سیف چشتیائی میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فنا فی الرسول کے مرتبے پہ پہنچ کر اگر نبوت ملتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو کیوں نہیں ملی؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضور کی حدیث ہے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم وہ محدث تھے اس امت کے، ان کو اللہ رب العزت ان اللہ ینطق علی لسان
عمر و قلبہ ہی، یہ عطا کیا گیا، وہ نبی نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین وہ اتباع سوری اور مانوی حاصل کرنے کے بعد نہیں پہنچے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ یا علی، اس مقام کے باوجود حضرت مولا علی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اور آپ کا ایک جملہ ہے خوبصورت، آپ فرماتے ہیں اور حضرات حسنین کریمین جن کا مجموعہ جمال با کمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے کہ دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تو دیکھنے والے کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ بھی نبی نہیں بنے، تو پھر کہاں سے آ گیا؟ اور فرماتے ہیں کہ کتنے ہی اولیاء کرام ہیں جن کو فنا فی الرسول کے مرتبے پر پہنچنے کے بعد ان کی شہادت اللہ نے یہ قائم کی کہ ان کا سایہ گم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اور پھر آپ آخر میں ایک عرض کروں جنید صاحب کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے 3 لقب حضور نے ذکر فرمائے، فرمایا اوحی الیہ فی علی ثلاث انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ سیف چشتیائی میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا علی مومنوں کا سردار ہے، متقیوں کا امام ہے، اور قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے والوں کا سردار ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر مرزا قادیانی کہاں نبی؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے اور بڑی سحر حاصل گفتگو رہی۔ ناظرین 24 اگست سے لے کے 27 اگست تک پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف فرما رہے ہیں، لیکن مرزا جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر گیا تھا، یہ تاریخ ہے اصل میں بنیادی طور پہ، اور ظاہر ہے وہ واقعہ بڑا طویل ہے، پھر کسی دن بات ہوگی۔ کتاب الشفا، کھانے میں برکت شامل کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ کھانے میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ ذاتی حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس جمیل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی مناصر ہو۔ حافظ ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے علی شاہ جان علی نور مصطفیٰ، میرے علی شاہ جان علی نور مصطفیٰ، وہ پے کرے جمال حسن کے ہے دل ربا، وہ پے کرے جمال حسن کے ہے دل ربا، میرے علی پہ مہر ہے غوث جہان کی، میرے علی پہ مہر ہے غوث جہان کی، طالب ہے ان سے فیض کے عالم کے اولیاء، طالب ہے ان سے فیض کے عالم کے اولیاء، شمس جہاں کی ان پہ ہوئی ہے تجلیات،
ہیں تجلیات میرے علی کی پھیلی ہر ایک سمت ہے ضیا میرے علی کی پھیلی ہر ایک سمت ہے ضیا یوں مرزا قادیانی کو دی گئے شکست فاش یوں مرزا قادیانی کو دی ہے شکست فاش ساجد زمانہ آج بھی کہتا ہے مرحبا ساجد زمانہ آج بھی کہتا ہے مرحبا میرے علی شاہ جان علی نور مصطفیٰ وہ پے کرے جمال حسن کے ہیں دل ربا